अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमुन नबिय्यीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशाहिर उम्मत मुस्लिमा के सिलसिले में हमने आपके सामने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके अंदर हम मशाहिर उम्मत, अकाबिरीन उम्मत, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, आइम्मा मुज्तहिदीन और औलिया कराम का तज़किरा और उनके तफसीली हालात बयान करेंगे। उस सिलसिले में सबसे पहले हमने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कुछ इब्तदाई हालात पेश किए। आज हम उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने बयान करेंगे। चुनांचे ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अबू नुआइम से नकल करते हैं कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह खुश रौ, खुश लिबास, खुशबू पसंद करने वाले और खुश मजलिस थे, नहायत करीमुन नफ्स और अपने रुफ़क़ा के बड़े हमदर्द थे। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब का कद दरमियाना था, ना बहुत छोटा ना ज़्यादा दराज, गुफ्तगू नहायत शीरीं, आवाज़ बड़ी दिलकश और बड़े कादिरुल कलाम थे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पोते उमर फरमाते हैं कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह किसी कदर दराज क़ामत थे, आपके रंग पर गंदम गूनी गालिब थी, अच्छा लिबास पहनते थे, आम तौर पर अच्छी हालत में रहते, खुशबू का इतना इस्तेमाल करते थे कि आपकी नक़ल व हरकत का अंदाज़ा खुशबू की महक से हो जाता था। आप रेशम की तिजारत किया करते थे। कैस बिन रबी बयान करते हैं कि इमाम साहब मशाइख और मुहद्दिसीन से एक रकम लेकर उनके लिए बगदाद से सामान खरीदते और कूफा लाकर उसे फ़रोख्त कर देते और साल ब साल उसका नफ़ा अपने पास जमा रखते और इस नफ़ा से मुहद्दिसीन के खुर्दनोश और लिबास वगैरह की ज़रूरियात मुहैया करते। इससे जो बच रहता वो उनके हवाले कर देते और कहते कि इसे अपनी ज़रूरियात में सर्फ कर लो और खुदा का शुक्र अदा करो। मेरे शुक्र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये माल अपने पास से तुमको नहीं दिया, तुम्हारे ही माल का नफ़ा है। ये अल्लाह ताला का मुझ पर करम है कि उसने इसका ज़रिया मुझे बना दिया। हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अहले मजलिस में से एक शख्स पर इमाम साहब ने खस्ता लिबास और खस्ता हाली देखी। उससे कहा कि बैठ जाओ। जब महफिल बर्खास्त हो गई और ये तन्हा रह गया तो फरमाया, मुसल्ला उठाकर जो उसके नीचे तुमको मिले वो ले लो। उसने जाए नमाज उठाई तो नीचे 1000 दिरहम पड़े थे। आपने फरमाया कि ये ले लो और अपना लिबास दुरुस्त कर लो। वो बोला कि मैं खुद साहिब वुसत हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फरमाया तो फिर अपना हाल ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई को गम न हो। क्या ये हदीस तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदा पर अपनी नेमत और करम के आसार देखना पसंद करता है। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह गीबत करने से बहुत दूर रहते थे, हत्ता कि अपने दुश्मन की गीबत भी नहीं करते। सुफियान ने जवाब दिया, अबू हनीफ़ा इससे बालातर हैं कि अपनी नेकियों पर अपने दुश्मन को मुसल्लत करे कि वो क़यामत के दिन अपनी गीबत के बदला में उनकी नेकियां ले ले। इब्ने खल्लिकान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम साहब ने 4 सहाबा को पाया है, अनस बिन मालिक और अब्दुल्ला बिन अबी औफा को कूफा में, सहल बिन साद सादी को मदीना मुनव्वरा में और अबू तुफैल आमिर बिन वासिला को मक्का मुकर्रमा में। हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह खुद इमाम साहब से नकल करते हैं कि उन्होंने अनस बिन मालिक सहाबी को बारहा देखा है। हाफिज इब्ने हजर उनके साथ और बहुत से हुफाज हदीस ने हजरत अनस की रुयत यानी उनका देखना तस्लीम किया है। खिलाफ में जो कुछ है वो रिवायत के सबूत और अदम सबूत में है। हमारे नज़दीक एक ऐसे शख्स के मुतालिक जो सहाबा ही के अहद में पैदा हुआ हो, रुयत तो दरकिनार, रिवायत का दावा भी बाईद नहीं है, बल्कि बहुत ही करीने क़यास था। लेकिन क्या किया जाए, जिन लोगों पर इमाम साहब का औलाद अहरार होना भी शाक और गिरा था, उन पर आपका तबक़ा ताबईन में शुमार होना क्यों कर बर्दाश्त हो सकता है। इसलिए ये भी एक मारकातुल आरा मसला बनकर रह गया है। मुतवसत और दरमियानी बात यह है कि रुयत से तो इनकार न किया जाए, यानी किसी सहाबी के देखने से इस बात का इनकार न किया जाए। यकीनन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा को देखा है। बाकी रहेगी बात रिवायत का, तो रिवायत का कतई तौर पर दावा न किया जाए, महज इम्कानी तौर पर इस बात को समझा जाए कि मुमकिन है कि आपने रिवायत की हो। लेकिन बहरहाल रुयत तो साबित है और रिवायत के बारे में सकूत इख्तियार किया जाए। इसके सिवा जो कुछ भी है वो इफरात और तफरीत है।
ظفر بن حذیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ مجھے علم کلام میں پہلے بہت شوق تھا، اور کہتے ہیں میں اس میں شورۂ آفاق ہو گیا۔ حماد بن ابی سلیمان کا حلقہ درس میرے قریب تھا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا، ایک شخص کی بیوی باندی ہے، وہ سنت کے موافق اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو کتنی طلاقیں دے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا کہ حماد سے پوچھو اور واپس آ کر مجھے بھی بتاؤ۔ وہ حماد کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو جماع کرنے سے پہلے اسے صرف ایک طلاق دینا چاہیے، جب 2 حیض اور گزر جائیں تو پھر وہ اپنا دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ اس نے واپس آ کر مجھ سے ان کا جواب نقل کیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ علم کلام بھلا کس کام کی چیز ہے، اور اپنے جوتے اٹھا کر حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ مسائل بیان کرتے، میں ان کو سنتا اور یاد رکھتا۔ جب دوسرے دن وہ تشریف لاتے پھر ان کا اعادہ فرماتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ میں نے ان مسائل کو صحیح طور پر ضبط کیا ہے اور ان کے دوسرے شاگردوں نے غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے صدر مقام پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا اور کوئی شخص نہ بیٹھے۔ 10 سال مسلسل، بلکہ ان کی وفات تک امام صاحب فرماتے ہیں میں حماد کے ساتھ رہا۔ حماد کے فرزند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد کسی سفر میں باہر تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ اس اسلام میں آپ کو زیادہ کس کی فکر رہی اور یاد آئی؟ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ وہ یہی فرمائیں گے تیری، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کا نام لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ قدرت ہو کہ میں ابو حنیفہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظر سے جدا نہ کروں تو میں ان کو نہ کرتا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتا ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کن صحابہ کا علم حاصل کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے شاگردوں کا فرمایا آپ نے بہت صحیح اور پختہ علم حاصل کیا۔ یہ ہستیاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ہستیاں ہیں۔ حضرت عمر کی شان تو خود اللہ کے رسول کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت علی تو وہ ہیں جن کو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ رہ گئے ابن مسعود اور ابن عباس، تو ان کی قرآن دانی اور قرآن فہمی تو امت میں ضرب المثل ہو چکی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو علم اتنے جامع اور مضبوط ماخذ سے حاصل کیا گیا ہو وہ کس قدر مستحکم ہو سکتا ہے۔ نفسیاتی طریقے پر بھی مسائل حنفیہ کا مرجع یہی اصحاب ہونے چاہیے۔ کوفہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن تھا، حضرت عمر نے ہی بسایا اور آباد کیا تھا۔ پھر جو صحابی اہل کوفہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے سرکاری طور پر مقرر کیے گئے وہ ابن مسعود ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوفہ دارالخلافت ہی رہ چکا تھا، اس لیے اہل کوفہ کے لیے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری کشش بھی موجود تھی۔ کسی مجتہد کے متعلق یہ خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر جزی میں ایک مقلد کی طرح اتباع کرتا ہوگا، انتہا درجہ کی ناواقفیت اور کم علمی کی دلیل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زیر تربیت رہ کر اس کا جو علمی ذوق اور انداز طبیعت قائم ہو چکا تھا وہ ان حضرات ہی سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے اصول استنباط، اصول فکر، مسالے اور مزار پر غور و خوض کا زاویہ نظر سب انہی حضرات سے متحد تھا، اس لیے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قسم کی یک رنگی اور یکسانیت کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ یحییٰ بن ضریس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سفیان رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امام صاحب پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا اعتراض کیا ہوتا؟ میں نے تو خود انہیں یہ فرماتے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ملتا تو پھر سنت رسول میں تلاش کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں دونوں میں نہیں ملتا تو پھر میں آپ کے صحابہ کے اقوال میں تلاش کرتا ہوں اور ان میں جو زیادہ پسند آتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں، مگر ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتا۔ ہاں جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرنا لازم نہیں سمجھتا، جیسا انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کر لیتا ہوں۔ یہ ساری تفصیل خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ ابو یوسف روایت کرتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مایہ ناز شاگرد ہیں، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خراسان میں 2 قسم کے لوگ سب سے بدتر ہیں، جہمیہ اور مشبہہ۔
ابو یوسف رحمہ سے دوسری جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جہم بن صفوان کی مذمت کیا کرتے تھے اور اس کی باتوں پر نکتہ چینی فرماتے تھے۔ عبد الرحمن حمانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے خود سنا کہ جہم بن صفوان کافر ہیں۔ یحییٰ بن نصر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور عمر کو دوسرے صحابہ پر فضیلت دیتے تھے اور خاتنین یعنی حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتے تھے، تقدیر کے قائل تھے اور اس میں کوئی مین و میخ نہیں نکالتے تھے، مسح علی الخفین کرتے تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے متقی اور عالم تھے۔ ابو سلیمان جوزجانی اور معطا بن منصور رازی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ میں سے کسی نے قرآن حکیم کے مخلوق ہونے کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک پر رحمت نازل فرمائے اپنے وقت کے امام تھے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے وہ اپنے وقت کے امام تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے اپنے زمانہ کے امام تھے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی امام ابو حنیفہ کے کوڑے کھانے اور قضا قبول نہ کرنے کا واقعہ ذکر فرماتے تو رو پڑتے تھے اور امام صاحب کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سارے واقعات تاریخ ابن خلقان کے اندر منقول ہیں۔ حسن بن علی حلوانی شبابہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں شعبہ مشہور محدث ہیں اچھا خیال رکھتے تھے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ امام صاحب سے ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، حشیم، وقیع، عباد اور جعفر بن عون جیسے اجلہ محدثین نے روایت کی ہے، وہ ثقہ ہیں، ان کی روایت میں کوئی سقم نہیں۔ یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ اے ابو زکریا ان کی کنیت ہے، کیا ابو حنیفہ حدیث کے بارے میں سچے شمار ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہایت سچے اور بالکل صحیح روایت کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا ابو حنیفہ کبھی خلاف واقع بھی حدیث روایت کرتے تھے؟ فرمایا کہ محدثین ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کے حق میں بڑی زیادتی کرتے ہیں، ان کی شان اس سے کہیں درجہ اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ خطیب بغدادی یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ سننے کے بعد سے برابر یاد رہنی چاہیے، اگر یاد نہ رہے تو اس کو روایت کرنا درست نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو 2 بار فرمایا ثقہ ہیں ثقہ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ حدیث و فقہ میں ثقہ اور سچے ہیں اور خدا کے دین کے بارے میں بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ خارجہ بن مصب اور ابو وہب عابد کہتے ہیں کہ جو شخص مسح علی الخفین قائل نہ ہو یا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر نکتہ چینی کرے وہ بلا شبہ ناقص العقل ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کے مناقب نقل کر کے یحییٰ بن معین سے اس کے خلاف کوئی نقل پیش نہیں کی، اور آخر تذکرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے مناقب بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے مناقب امام اعظم پر مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ بنیادی معلومات اور جلیل القدر علماء، ائمہ اور محدثین کی نظر میں آپ کی جو حیثیت تھی وہ باحوالہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اس کا تیسرا اور آخری حصہ جس میں فقہ حنفی کے جمع اور تدوین اور اسی طرح اس کے کچھ امتیازی پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالیں گے، جس سے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استنباط اور زاویہ فکر و نظر کھل کر سامنے آئے گا اور یقیناً آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔